अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक नई वीडियो के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, मैं हूं आमिर जलाल और आप देख रहे हैं आमिर जलाल खान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल आमिर जलाल खान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नसबनामा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नसबनामा तौरात में इस तरह मज़कूर है: इब्राहीम खलीलुल्लाह बिन तारिक बिन नाहूर बिन सुरूज बिन रहू बिन फाले बिन आबिर बिन शालेह बिन अरफक्षाज बिन शाम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। ये तशरीह तौरात और तारीख़ के मुताबिक है, मगर कुरान अजीज़ ने उनके वालिद का नाम आज़र बताया है। तर्जुमा: और वो वाक़ियात करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से कहा, क्या तू बुतों को खुदा बताता है? आज़र की तहकीक। चूँकि तारीख़ और तौरात दोनों इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारुख बताते हैं और कुरान अजीज़ आज़र कहता है, इसलिए उलमा और मुफस्सिरीन ने इस मसले की तहकीक में दो राहें इख्तियार की है। नंबर 1, ऐसी सूरत की जाए कि दोनों नामों के दरमियान मुताबिकत हो जाए और यह इख्तिलाफ जाता रहे। नंबर 2, तहकीक के बाद फैसला कुन बात कही जाए कि दोनों में कौन सही है और कौन गलत, या दोनों सही हैं मगर दो जुदा जुदा हस्तियों के नाम हैं। पहले ख्याल के उलमा की राय यह है कि ये दोनों नाम एक ही शख्सियत से वाबस्ता हैं और तारुख अलम इसमी नाम है और आज़र इल्मी व सफ़ी। इनमें से बास कहते हैं कि आज़र अबरी ज़ुबान में मुहिब सनम को कहते हैं और चूँकि तारुख में बुत तराशी और बुत परस्ती दोनों वस्फ मौजूद थे, इसलिए आज़र के लक़ब से मशहूर हुआ। और बास का गुमान है कि आज़र के मानी आऊज, कम फहम या बेवकूफ़ और पैर फतूत के हैं, और चूँकि तारीख़ में ये बातें मौजूद थीं, इसलिए इस वस्फ से मौसूफ़ किया गया। कुरान अजीज़ ने उसी मशहूर और सफ़ी इल्म को बयान किया है। सुहेली ने रोज़ुल अनफ में इसी को इख्तियार किया है। और दूसरे ख्याल के उलमा की तहकीक ये है कि आज़र उस बुत का नाम है तारुख जिसका पुजारी और मेहनत था। चुनांचा मुजाहिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि कुरान अजीज़ की मस्तूरा बाला आयत का मतलब यह है। तर्जुमा: क्या तू अज़र को खुदा मानता है, यानी बुतों को खुदा मानता है? और सानी की राय भी इसके करीब करीब है, सिर्फ नहवी एतबार से तकदीर कलाम में वो एक दूसरी राह इख्तियार करते हैं। गर्ज इन दोनों के नज़दीक आज़र अबिया का बदल नहीं है बल्कि बुत का नाम है, और इस तरह कुरान अजीज़ में उनके वालिद का नाम मज़कूर नहीं। एक मशहूर कौल ये भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारुख था और चचा का अज़र, और चूँकि आज़र ही ने उनकी तरबियत की थी और बमंज़िला औलाद के पाला था, इसलिए कुरान अजीज़ में आज़र को बाप कहकर पुकारा गया, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है। तर्जुमा: चचा बाप ही की तरह है। अल्लामा अब्दुल वहाब नज्जार की राय यह है कि इन अक़वाल में से मुजाहिद का कौल करीन क़ियास और काबिल कबूल है, इसलिए कि मिस्रियों के कदीम देवताओं में एक नाम अज़रोवीस भी आता है, जिसके मानी खुदाए कवी मायून हैं, और असनाम परस्त अक़वाम का शुरू से ये दस्तूर रहा है कि कदीम देवताओं के नाम ही पर जदीद देवताओं के नाम रख लिया करते थे, इसलिए इस बुत का नाम भी कदीम मिस्री देवता के नाम पर आज़र रखा गया, वरना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारुख था। हमारे नज़दीक ये तमाम तकल्लुफ़ात बारदा हैं, इसलिए कि कुरान अजीज़ ने जब सराहत के साथ आज़र को अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप कहा है, तो फिर महज़ उलमा इंसाब और बाइबल की तख़मीनी क़ियासात से मुतासिर होकर कुरान अजीज़ की यकीनी ताबीर को मजाज कहने या इससे भी आगे बढ़कर ख्वाह कुरान अजीज़ में नहवी मुक़द्दरात मानने पर कौन सी शरई और हकीकी ज़रूरत महसूस करती है। बरसबील तस्लीम अगर आज़र आशिक़ सनम को कहते हैं या बुत का नाम है, तब भी बग़ैर तक़दीर कलाम और बग़ैर किसी तावील के ये क्यों नहीं हो सकता कि इन हर दो
وجہ سے آزر کا نام آزر رکھا گیا، جیسا کہ اصنام پرست اقوام کا قدیم سے یہ دستور رہا ہے کہ وہ کبھی اپنی اولاد کا نام بتوں کا غلام ظاہر کر کے رکھتے تھے اور کبھی خود بت ہی کے نام پر نام رکھ دیا کرتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ آدار کالدی زبان میں بڑے پجاری کو کہتے ہیں اور عربی میں یہی آزر کہلایا۔ تارخ چونکہ بت تراش اور سب سے بڑا پجاری تھا، اس لیے آزر ہی کے نام سے مشہور ہو گیا، حالانکہ یہ نام نہ تھا بلکہ لقب تھا، اور چونکہ لقب نے نام کی جگہ لے لی تو قرآن عزیز نے بھی اسی نام سے پکارا۔ نیز جس مقصد انسان ابراہیم علیہ السلام کی اخلاقی بلندی کا یہ عالم ہو کہ جب بت پرستی کی مذمت کے سلسلے میں آزر سے مناظرہ ہو گیا اور آزر نے زج ہو کر یہ کہا، ترجمہ: اے ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے بیزار ہے؟ تو اگر اس حرکت سے باز نہ آیا میں تجھ کو سنسار کر دوں گا اور جا میرے سامنے سے دور ہو جا۔ تو اس سختگیر اور دل آزار گفتگو کے موقع پر بھی اس نے بدری رشتے کی بزرگی کا احترام کیا اور جواب میں صرف یہ فرمایا، ترجمہ: تجھ پر سلامتی ہو، میں عنقریب تیرے لیے اپنے پروردگار سے بخشش چاہوں گا، بلا شبہ وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے۔ اس ہستی سے یہ کیسے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے باپ آزر کو بے وقوف، پیر فرتوت اور اسی قسم کے لیے تحقیر آمیز الفاظ کے ساتھ خطاب کرے؟ بس بلا شبہ تاریخ کا تارخ آزر ہی ہے، اور وہ علمی اسمی ہے نہ کہ علم وصفی، اور تارخ یا غلط نام ہے یا آزر کا ترجمہ ہے جو تورات کے دوسرے اعلام کی طرح ترجمہ نہ رہا بلکہ اصل بن گیا۔ ماراتشی 17ویں صدی کا ایک عیسائی عالم ہے، اس نے قرآن عزیز کا ترجمہ کیا ہے اور قرآن عزیز پر نہایت رقیق اور متعصبانہ حملے کیے ہیں۔ اس نے اس موقع پر بھی عادت کے مطابق ایک محمل اور لچرا اعتراض کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یوزیبوس کی تاریخ کنسیہ کی ایک عبارت میں یہ لفظ آیا ہے جس کو غلط سیغہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن عزیز میں درج کر دیا، لیکن طرف تماشا یہ ہے کہ مراتشی اپنے اس دعوے کے ثبوت میں نہ تاریخ کنسیہ کی وہ عبادت پیش کرتا ہے جس سے یہ لفظ ماخوذ بتایا گیا ہے، اور نہ اس اصل لفظ ہی کا پتہ دیتا ہے کہ جس سے یہ غلط لفظ بنا لیا گیا، اور نہ یہ بتلاتا ہے کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نقل کی کیا ضرورت پیش آئی۔ اس لیے یہ قطعی بے دلیل اور بے سروپا بات ہے جو محض تعصب اور جہالت کی وجہ سے کہی گئی ہے، اور حق وہی ہے جو ہم نے ابھی واضح کیا۔ شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تا حضرت نوح علیہ السلام۔ تورات اور تاریخ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک نسب کی جو کڑیاں شمار کرائی ہیں وہ درذیل ہیں۔ اس شجرہ نسب کی صحت و عدم صحت کا معاملہ قیاسی اور تخمینی رائے سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کے متعلق اس یقین کے باوجود کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، عدنان سے اوپر کی کڑیوں کے متعلق خود ذات اقدس کا یہ فیصلہ ہے کہ علماء نسب نے ناموں کی تعین میں غلط بیانی سے کام لیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک کا سلسلہ کس طرح اس کذب بیانی اور واضح سے پاک رہ سکتا ہے؟ دوستو، یہ کچھ نسب نامہ دیا ہے بک میں جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ دوستو، اس میں لکھا ہے کہ نام سام، والد کا نام نوح علیہ السلام، ارفخشاد والد کا نام سام، شالح باپ کا نام ارفخشاد، عابر باپ کا نام شالح، فالج باپ کا نام عابر، رعو باپ کا نام فالج، سروج باپ کا نام رعو، ناجور باپ کا نام سروج، آزر تارخ باپ کا نام ناجور، ابراہیم آزر تارخ۔ ان اعداد و شمار کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے حضرت نوح علیہ السلام تک 890 سال ہوتے ہیں، اور جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر 950 سال بتائی جاتی ہے، تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے 60 سال پائے، اور وہ دونوں اس مدت کے اندر معاصر رہے ہیں، اور یہ بلا شبہ
بے سروپا بات اور قطعی غلط اور فہمل ہے۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ تورات کے یہ اعداد و شمار محض خود ترشیدہ کہانیوں اور حکایتوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ قدیم زمانے میں یہود کے یہاں تاریخ کا باب اسی قسم کی حکایات اور روایات پر قائم رہا ہے، اور اس میں تاریخی حقائق اور زمانوں کے تضاد و اختلاف کا مطلق لحاظ و پاس نہیں رکھا گیا۔ مستشرقین یورپ کی ایک جماعت اسلام دشمنی میں یہ طولہ رکھتی ہے اور بعض عنات کی مشعل آگ میں حقائق اور واقعات تک کے انکار پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس قسم کے مواقع میں سے کہ جہاں قرآن عزیز کے خلاف بے دلیل ان کی تنقید کی تلوار چلتی رہتی ہے، ایک موقع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا بھی ہے۔ دارۃ المعارف الاسلامیہ نے ونسک کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے اسپرنگر نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں ایک عرصہ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کعبے کے بانی اور دین حنیف کے ہادی کی حیثیت سے روشنی میں نہیں آئی، البتہ عرصہ دراز کے بعد ان کی شخصیت کو ان صفات کے ساتھ متصف ظاہر کیا گیا ہے اور ان کی ذات کی خاص اہمیت نظر آتی ہے۔ چونکہ یہ دعویٰ اپنی اجمالی تعبیر کے لحاظ سے ابھی تشنہ تکمیل تھا، اس لیے ایک طویل زمانے کے بعد اسپرنگر نے اس دعوے کو سنوگو ہیکرونیا کے بڑے شرح و بسط کے ساتھ پیش کیا اور اپنے مزعومہ دلائل کے ذریعے اس کو خاص و آب و رنگ سے رنگین بنایا۔ اس نے کہا، قرآن پاک میں جس قدر مکی آیات اور صورتیں ہیں، ان میں کسی ایک مقام پر بھی اسماعیل علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رشتہ نظر نہیں آتا، اور نہ ان کو اول مسلمین بتایا گیا ہے، بلکہ وہ صرف ایک نبی اور پیغمبر کی حیثیت میں نظر آتے ہیں۔ ان کے تذکرہ کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملتی جو ان کو مؤسس کعبہ اسماعیل علیہ السلام کا باپ، عرب کا پیغمبر و ہادی اور ملت حنیفی کا داعی ظاہر کرتی ہو۔ سورۃ الذاریات، سورہ حجر، سورہ صافات، سورہ انعام، سورہ ہود، سورہ مریم، سورہ انبیاء اور سورہ عنکبوت، جو سب مکی صورتیں ہیں، ہمارے اس دعوے کی شاہد ہیں۔ اس سے صاف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سرزمین عرب میں کوئی نبی نہیں آیا، اور یہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ البتہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی شروع ہوتی ہے تو مدنی صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے وقت یہ تمام خصوصیات نمایاں کی جاتی اور اہمیت کے ساتھ روشنی میں لائی جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوا اور یہ اختلاف کیوں موجود ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام امور میں یہود پر اعتماد رکھتے اور انہیں کے طریقوں کو پسند فرماتے تھے، لہذا اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو بھی انہوں نے اسی نظر سے دیکھا جس نظر سے یہود دیکھتے تھے، لیکن جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے یہود کو اپنے مشن اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فکر و تامل کیا اور خوب سوچا، آخر ان کے ذکاوت اور جود طبع نے رہنمائی کی اور انہوں نے عرب کے لیے یہود کی یہودیت سے جدا ایک ایسے دین کی بنیاد ڈالی جس کو یہودیت ابراہیمی کہنا چاہیے۔ لہذا اس سلسلے کی تکمیل کے لیے قرآن کی مدنی صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو اس طرح پیش کیا گیا کہ وہ ملت حنیفی کے داعی، عرب کے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کے والد، کعبہ کے مؤسس نظر آتے ہیں۔ یہ ہے وہ دعویٰ اور اس کی دلیل جو اسپرنگر، سنوگ اور مینسنگ جیسے اسلام دشمن مستشرقین کی جانب سے محض اس لیے اختراع کیے گئے ہیں کہ اس قسم کے لچر بنیادوں پر مسیحیت کی برتری اور اسلام کی تحقیر کی عمارت تیار ہو سکے، اور نیز یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ ثابت کیا جائے کہ ان کا عرب کے ساتھ نہ نسلی تعلق ہے اور نہ دینی۔ لیکن جب ایک مورخ اور ایک تقاد مستشرقین کے اس دعوے اور دعوے کے دلائل کو صرف تاریخی اور تنقیدی حیثیت سے دیکھتا ہے، تب بھی اس کو یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے حقائق اور واقعات سے قصداً چشم پوشی کر کے محض عداوت اور بغض و عناد کی راہ سے بے دلیل کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں سب سے بڑی دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ مکی صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق وہ اوصاف نظر نہیں آتے جو مدنی آیات میں پائے جاتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سرتاسر
غلط بلکہ قصد و ارادہ کے ساتھ علمی بددیانتی ہے کہ مکی صورتوں میں سے صرف انہی کا حوالہ دیا گیا ہے جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فقط ایک پیغمبر کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے، لیکن وہ مکی صورت جو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو ہم حیثیت سے نمایاں کرنے کے لیے ان کے نام ہی سے معنون کر کے نازل کی گئی یعنی سورہ ابراہیم، اس کو نظر انداز کر دیا گیا تاکہ قرآن عزیز سے براہ راست فائدہ نہ اٹھا سکنے والے حضرات کے سامنے جہالت کا پردہ پڑا رہے اور ان کی کرونا تنقید میں وہ ان کے غلط دعوے کو صحیح سمجھتے رہیں۔ سورہ ابراہیم مکی ہے، اس کی آیات کا نزول ہجرت سے قبل مکہ ہی میں ہوا ہے اور وہ حسب ذیل حقائق کا اعلان کرتی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب حجاز کے اندر قیام پذیر ہے اور خدا کے رسول کی حیثیت سے خود کو اور اپنی اولاد کو بت پرستی سے بچنے اور اس مقام کو امن عالم کا مرکز بنانے کی دعا کر رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی چند آیتوں کا ترجمہ۔ اے پروردگار، اس شہر مکہ کو تو امن کا مرکز بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے دور رکھ۔ اے پروردگار، بلا شبہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پس جو شخص میری پیروی کرے وہ میری جماعت میں سے ہے اور جو میری نافرمانی کرے پس بلا شبہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام اقرار کرتے ہیں کہ سرزمین حجاز جو عرب کا قلب ہے انہی کی اولاد سے آباد ہوئی اور انہوں نے ہی اس کو بسایا ہے اور وہی اس جٹیل میدان میں بیت الحرام کعبہ کے مؤسس ہیں۔ ترجمہ۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک میں نے اپنی بعض ذریت کو اس بن کیتی کی سرزمین میں تیرے گھر کعبے کے نزدیک آباد کیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں میں سے کچھ کے دل اس طرف پھیر دے کہ وہ اس کعبے کی بدولت ان کی جانب مائل ہوں اور ان کو پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد ہیں اور یہی اسماعیل علیہ السلام اہل عرب کے باپ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ملت حنیفی کے شعار صلاۃ کی اقامت کی دعا کر رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی چند آیتوں کا ترجمہ۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام بخشے۔ بلا شبہ میرا پروردگار ضرور دعا کا سننے والا ہے۔ اے پروردگار، مجھ کو اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری دعا سن۔ اے ہمارے پروردگار، تو مجھ کو اور میرے والدین کو اور کل مومنوں کو قیام حساب قیامت کے روز بخش دے۔ ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد کیا ایک لمحے کے لیے بھی کسی شخص کو یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ ان نوع اور بے سروپا دعووں کی تصدیق کرے جن کو مستشرقین یورپ نے اپنی جہالت یا ارادی جھوٹ کے ساتھ علمی تنقید کا عنوان دیا ہے؟ کیا یہ آیات مکی نہیں ہیں اور کیا ان سے وہ سب کچھ ثابت نہیں ہوتا جو مدنی آیات میں مذکور ہیں؟ نمبر 4، اسی طرح سورہ ابراہیم کے علاوہ سورہ انعام اور سورہ نحل بھی مکی صورتیں ہیں۔ ان میں بصراحت موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کے مقابلے میں ملت حنیفی کے داعی ہیں اور ان کی شخصیت اس دعوت میں بہت نمایاں اور ممتاز ہے۔ سورہ انعام کی آیتوں کا ترجمہ ہے۔ دوستو، بلا شبہ میں اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف جھکاتا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ سورہ انعام کی 161 آیت کا ترجمہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو، بلا شبہ مجھ کو میرے رب نے سیدھی راہ کی ہدایت کی ہے، جو کچھ مجھ راہ سے الگ صاف اور سیدھا دین ہے، ملت ہے ابراہیم کی، جو تھے ایک خدا کی طرف جھکنے والے اور نہ تھے وہ مشرکوں میں سے۔ کچھ اور آیتوں کا ترجمہ ہے دوستوں کہ بے شک ابراہیم تھا راہ ڈالنے والا، حکم بردار، صرف ایک خدا کی طرف جھکنے والا، اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ پھر وحی کی ہم نے تیری جانب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی کہ تو پیروی کر اس ابراہیم کی ملت کی جو صرف خدا واحد کی جانب جھکنے والا ہے اور نہیں ہے مشرکوں میں سے۔
تو کیا ان واضح آیات کے بعد بھی ان دلائل کو دلائل کہنا کوئی حقیقت رکھتا ہے جو اس سلسلے میں سنوب اور اس کی ہم نواؤں نے بیان کیے ہیں؟ مکی صورتیں ہوں یا مدنی، دونوں جگہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے کی طرح نمایاں نظر آتی ہے۔ وہ دونوں حالتوں میں ملت حنیفی کے داعی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور عرب کے باپ کعبہ کے موسس و بانی اور عرب کے ہادی ہیں، اور اس لیے مستشرقین یورپ کا یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت قرآن عزیز کی مکی اور مدنی آیات میں دو جدا جدا صورتوں میں نظر آئی ہے، کذب اور صریح بہتان ہے۔ نیز یہ بھی خلاف واقعہ ہے کہ عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت سے قبل کوئی بھی پیغمبر نہیں گزرا، اس لیے کہ ابراہیم و اسماعیل اور ہود و صالح علیہ السلام اسی سرزمین کے ہادی اور پیغمبر ہیں۔ ان مدعیان علم کو تعصب نے ایسا نادان بنا دیا کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے وقت یہ بھی خیال نہ رہا کہ اس قسم کے دعوے سے ہم صرف قرآن ہی کی نہیں بلکہ بائبل تورات کی بھی تکذیب کر رہے ہیں، اس لیے کہ تورات میں تصریح ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام ہی عرب کے باپ ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اسی اولاد سے حجاز کی سرزمین آباد ہوئی، اور یہ دونوں باپ بیٹے عرب کی نمایاں شخصیتیں ہیں۔ نیز یہ الزام بے قطعی بے بنیاد اور لغو ہے کہ مکہ کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود اور ان کے مذہبی امور کی تقلید کی، اور جب مدینہ میں پہنچ کر یہود کے انکار اور ان کے مخالفانہ جذبے کو دیکھا تو یہود سے الگ ایک نئی یہودیت کی بنیاد ڈالی اور اس کو ملت ابراہیمی کا لقب دیا، اس لیے کہ مکہ کی زندگی میں تو یہود سے آپ کا سابقہ ہی نہیں پڑا، تو پھر مخالفت اور موافقت یا اتباع کا سوال ہی کیا۔ البتہ مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے مقابلے میں یہود کی جانب زیادہ توجہ فرمائی، اور یہ اس لیے کہ وہ اسلام کے عقیدے کے مطابق دین موسوی کے پیرو تھے، اگرچہ اس میں تحریف ہو چکی تھی، مگر وہ مشرکین کے خلاف توحید کے قائل تھے، اور ان کے محرف کتابوں میں تحریف کے بعد بھی بہت سے جملے ایسے موجود تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت و رسالت کے شاہد اور گواہ ہیں، اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بشارات نکلتی ہیں۔ نیز بہت سے وہ احکام بھی موجود تھے جو صحیح معنی میں وحی الہی کی حیثیت رکھتے ہیں اور دین موسوی کی اساس و بنیاد رہے ہیں، اس لیے آپ کو خیال تھا کہ یہ مشرکین کے مقابلے میں جلد ہی ملت ابراہیمی یعنی اسلام قبول کر لیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انکار، بغض و حسد کا تجربہ کر لیا تو پھر ان کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ وہی ہو گیا جو مشرکین کے ساتھ تھا، اور بمصداق کفر سب ایک ملت ہے، آپ نے ان سب کو ایک ہی حیثیت میں رکھا۔ اسپرنگر، اسٹوک اور ان کے ہم نوا اتنی صاف بات سمجھنے سے بھی قاصر ہیں یا عملاً سمجھنا نہیں چاہتے کہ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے، اور یہود اپنے دین کی نسبت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی جانب کرتے اور بنی اسرائیل ہونے کی حیثیت سے اس پر فخر کرتے تھے، تو ان کا یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہود تھے کس قدر مضحکہ خیز تھا۔ کیا پوتے کے دین کے متعلق کس طرح یہ کہنا درست ہو سکتا ہے کہ عرصہ دراز کے گزرے ہوئے دادا کا دین پوتے کے دین کے تابع تھا؟ ترجمہ: ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، البتہ وہ تھے ایک خدا کی جانب جھکنے والے مسلمان، مگر ان کور چشموں نے ان کے معنی یہ لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تو یہود کے دین پر تھے، لیکن مدینہ جا کر جب یہود نے ان کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا تو یہود کے دین کے مقابلے میں ذکاوت طبع سے یہودیت ابراہیمی ایجاد کر لی۔ سبحان ھذا بہتان عظیم۔ سنوک اور ان کے ہم نواؤں نے اس دعوے کی دلیل میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب میں کوئی پیغمبر نہیں گزرا، قرآن عزیز کی اس آیت کو بھی پیش کیا ہے۔ ترجمہ: تاکہ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرائے ایسی قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام عرب کے پیغمبر ہوتے تو قرآن عزیز امت عربیہ کے متعلق اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کہتا۔
مگر یہ بھی ایک سخت مغالطہ ہے جو قرآن عزیز کے طرز خطابت، اسلوب بیان اور باطن پرستوں کی باطن پرستی کے خلاف دلائل کی ترتیب سے ناواقفیت کے بنا پر پیدا ہوا ہے، یا گزشتہ اعتراف کی طرح محض بعض اوانات کی خاطر اختیار کیا گیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ عرب کا بہت بڑا حصہ بت پرستی میں مبتلا تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے عقائد اور دین کے نام سے کچھ احکام مرتب کر رکھے تھے، مثلاً دیوتاؤں کی نذر اور قربانی کے لیے صاحبہ بحیرہ اور وسیلہ کی ایجاد، مختلف بتوں کی پرستش کے مختلف قواعد و ضوابط وغیرہ۔ اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو توحید اور اسلام کی دعوت دی اور شرک و بت پرستی سے روکا تو وہ کہنے لگے کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم بد دین ہیں اور ہمارا کوئی الہامی دین نہیں ہے، غلط ہے۔ ہم تو خود مستقل دین رکھتے ہیں اور وہ ہمارے باپ دادا کا قدیمی دین ہے۔ ترجمہ: مشرکین نے کہا ہم نے اس بت پرستی پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور اللہ نے ہم کو اسی کا حکم دیا ہے، نعوذ باللہ۔ تب قرآن عزیز نے ان کے باطل عقائد کی حقیقت کو ان پر واضح کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کو بتایا جائے کہ کسی دین کے خدائی دین ہونے کے لیے دو ہی قسم کے دلائل ہو سکتے ہیں، یا حسی اور نقلی راہ سے یہ واضح ہو جائے کہ یہ خدا کا دین اور ان کا مرغوب مذہب ہے، یا نقلی روایات ان کا قطعی، یقینی اور ناقابل انکار ثبوت پیش کرتی ہوں کہ یہ خدا کی بھیجی ہوئی شریعت ہے، اور اگر یہ دونوں راہیں کسی دعوے کے لیے بند ہیں تو وہ دعوے باطن اور اس کا مدعی کاذب ہے۔ پس قرآن عزیز نے مشرکین کے اس دعوے کی تردید کے لیے آیات قرآنی کے 3 حصے کر دیے۔ ایک حصے میں ان کے اس دعوے کا انکار اور دعوے کی غیر معقولیت کا اظہار کیا اور بتایا کہ مشرکین کا یہ کہنا کہ ہم کو خدا نے ایسا شرک کرنے کا ہی حکم دیا ہے بالکل غلط اور سرتاسر باطل ہے، اس لیے کہ سورہ اعراف کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، دوستو، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بیہودہ خرافات کا حکم نہیں دیا کرتا۔ اے مشرکین، کیا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اور دوسرا حصہ ان کے باطل دعوے پر ہنسی اور عقلی سند کے مطالبہ سے متعلق کیا اور بتایا کہ وہ عقل سے یہ فتویٰ صادر کریں کہ جو کچھ خدا کے ساتھ انہوں نے غلط نسبتیں قائم کر رکھی ہیں اور جن پر ان کے مرعوبہ دین کی بنیاد قائم ہے، وہ کس طرح صحیح اور اہل عقل کے نزدیک قابل تسلیم ہے۔ کہتا ہے ترجمہ: پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے دریافت کرو کیا تمہارے پروردگار کے لیے لڑکیاں ہیں اور ان کے لیے لڑکے؟ کیا ہم نے فرشتوں کو لڑکیاں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے؟ خبردار، بلا شبہ یہ سب ان کی بہتان طرازی ہے۔ البتہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہو، اور بلا شبہ یہ قطعی جھوٹے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے لیے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند کر لیا ہے۔ اے مشرکین، تم کو کیا ہوا؟ یہ تم کیسا جھوٹا حکم کرتے ہو؟ پس کیا تم نصیحت نہ حاصل نہ کرو گے؟ اور تیسرا حصہ ان کے باطل عقیدوں کے متعلق نقلی سند کے مقابلے میں وابستہ کیا۔ قرآن عزیز ان سے سوال کرتا ہے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اور اس کو خدا کا دین بتا رہے ہو، تو کیا تمہارے پاس اس کے لیے خدا کی جانب سے کوئی حجت اور دلیل نازل ہوئی ہے، یا اس کے پاس سے ان عقائد کی صداقت کے لیے کوئی کتاب بھیجی گئی ہے؟ اگر ایسا ہو تو پیش کرو۔ ترجمہ: کیا تمہارے پاس کوئی ظاہر حجت اور صاف دلیل ہے؟ پس تو اپنے خدا کی جانب سے نازل شدہ وہ کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب اگر ان کے اپنے دعوے کی صداقت کے لیے ان کے پاس نہ کوئی حسی اور عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی سند کے طور پر کوئی حجت و کتاب، تو پھر ان کا یہ دعویٰ کہ ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے خدا کا دین موجود ہے اور اس کی منضبط شریعت بھی بالکل غلط اور باطل دعوی ہے۔ اس طرح مشرکین پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ تمہارے پاس اپنے دعوائے باطن کے سلسلے میں نہ عقلی سند ہے اور نہ نقلی، اور ان کو لاجواب بنانے کے لیے سورہ اعقاف میں بھی یہی طریقہ استدلال اختیار کیا گیا ہے۔ سورہ اعقاف کی چند آیتوں کا ترجمہ: تم مجھے بتاؤ کہ اللہ کے ماں سوا جن کو تم پوجتے ہو مجھے دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا، کیا ان کی آسمانوں پر اللہ کے ساتھ کوئی شرکت ہے؟ اس سے پہلے کوئی کتاب اگر تمہارے پاس ہے جو اس دعوے کی تصدیق کرتی ہو تو وہ لے آؤ۔
یا علم اولین میں سے کوئی باقیہ علم تمہارے پاس ہو تو وہ پیش کرو۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو ایک دوسرے پیرایا میں قرآن عزیز کی ان آیات میں بیان کیا گیا ہے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مشرکین عرب کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ ان آیات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سرزمین عرب حجاز ہمیشہ سے خدا کے نبی اور پیغمبر کے وجود سے محروم ہے اور اس ملک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سب سے پہلے آواز ہے۔ قرآن عزیز ایسی خلاف حقیقت بات کس طرح کہہ سکتا تھا جبکہ سورہ ابراہیم، سورہ انعام اور سورہ نمل کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے عربی نبی ہونے کے صاف اور صریح شہادتیں موجود ہیں جو ابھی نقل کی جا چکی ہیں۔ بلا شبہ قرآن عزیز اس قسم کے تضاد اور اختلاف سے قطعی بری ہے کہ ایک جگہ وہ ایک بات کا انکار کرے اور دوسری جگہ اسی بات کا اقرار، اس لیے کہ وہ خدا عالم الغیب و شہادت کا کلام ہے، نہ کہ بھول چوک کرنے والے انسان کا کلام۔ ترجمہ: کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ اور اگر وہ ہوتا اللہ کے سوا کوئی اور کا کلام تو ضرور پاتے اس میں بہت سا اختلاف۔ لہذا قرآن عزیز کے خلاف سنوگ، اسپرنگر اور وینسنگ کے یہ تمام دعوے اور ان کے دلائل تاریخی حقائق اور واقعات کی روشنی میں قطعی باطل و افترا ہیں۔ ان کے طرز عمل سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کے دو ناقدین قرآن عزیز پر علمی دیانت کے ساتھ تنقید نہیں کرتے اور نہ ان کی وہم و سمجھ کا قصور ہے، بلکہ اس کے برعکس وہ علمی بددیانتی سے کام لے کر قرآن کے خلاف زہر اگلتے، غلط الزام قائم کرتے اور شرعی واضح مسائل میں اپنے پیش نظر مقاصد کے مطابق گندلک پیدا کر کے ناواقف دنیا کو گمراہ کرتے ہیں۔ بلکہ اس قسم کے الزامات سے ان کا صرف ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے جس کو قرآن عزیز نے اس قسم کے معاندین کے لیے ایک مستقل قانون کی طرح واضح کر دیا ہے۔ ترجمہ: یہ منکرین قرآن و اسلام یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کاش تم بھی ان کی طرح منکر بن جاؤ تاکہ وہ اور تم سب یکساں ہو جاؤ۔ اس لیے ان منکرین کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کا ہمیشہ ایک ہی جواب رہا ہے۔ ترجمہ: اے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت یافتہ اور راہ یاب کرنے کے بعد کنجی کی جانب مت مائل کرنا۔ بہرحال قرآن حکیم کی مستورہ بالا زیر بحث آیت کا مطلب صاف اور واضح ہے اور اس کے درمیان اور سورہ انعام، سورہ نحل اور سورہ ابراہیم جیسی صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے پیغمبر عرب ہونے کے درمیان قطعی کوئی تضاد اور اختلاف نہیں ہے۔ اس پیش کردہ تفصیل و تشریح کے علاوہ عام مفسرین نے اس قسم کی آیات کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ خطاب صرف انہی لوگوں سے متعلق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں موجود تھے۔ ان کے گزشتہ آباء و اجداد اور گزشتہ تاریخ عرب سے اس خطاب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں۔ قرآن عزیز کے رشد و ہدایت کا پیغام چونکہ ملت ابراہیمی کا پیغام ہے، اس لیے اس نے جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور جیسا کہ گزشتہ سطور میں کہا جا چکا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مکی اور مدنی دونوں قسم کی صورتوں میں موجود ہے۔ مندرجہ ذیل جدول ان تمام صورتوں اور آیتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ دوستو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوستو یہ بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ دوسرے چند انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی وابستہ ہیں، مثلا حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، اس لیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں اور ان کے پیرو بھی۔ اسی طرح ان کے صاحبزادوں حضرت اسماعیل علیہ السلام و حضرت اسحاق علیہ السلام کے واقعات، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 سال اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت ان کی عمر پورے 100 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 سال ہوئی۔ لیکن ان تینوں پیغمبروں کی تفصیلی واقعات مستقل عنوان میں درج کیے جائیں گے، اور یہاں صرف
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں کہیں کہیں ذکر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظمت و شان کے پیش نظر جو انبیاء اور رسل کے درمیان ان کو حاصل ہے، قرآن عزیز نے ان کے واقعات کو مختلف اسلوب کے ساتھ جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ ایک مقام پر اگر اختصار کے ساتھ ذکر ہے تو دوسری جگہ تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے، اور بعض جگہ مختلف شؤون و اوصاف کے پیش نظر ان کی شخصیت کو نمایاں کیا ہے، اس لیے مناسب ترتیب کے ساتھ ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ تورات یہ بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبہ اور کے باشندے اور اہل فدان میں سے تھے، اور ان کی قوم بت پرست تھی، اور انجیل برنابا میں تشریح ہے کہ ان کے والد نجاری کا پیشہ کرتے اور اپنے قوم کے مختلف قبائل کے لیے لکڑی کے بت بناتے اور فروخت کیا کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، اور وہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ نفع اور نقصان کا ان سے کوئی واسطہ، اور نہ لکڑی کے کھلونوں اور دوسری بنی ہوئی چیزوں کے اور ان کے درمیان کوئی فرق و امتیاز ہے۔ وہ صبح و شام آنکھ سے دیکھتے تھے کہ ان بیجا موتیوں میں میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا اور گڑتا رہتا ہے، اور جس طرح اس کا جی چاہتا ہے ناک، کان، آنکھیں اور جسم تراش لیتا، اور پھر خریدنے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، تو کیسا یہ خدا ہو سکتے ہیں، یا خدا کے مثیل و ہمسر کہے جا سکتے ہیں؟ حاشا وکلا۔ پس بس سے سرفراز ہو کر سب سے پہلے انہوں نے اسی طرف توجہ فرمائی۔ بعثت۔ قرآن عزیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حقیقت میں اور بصیرت افروز رشد و ہدایت کا اس طرح ذکر کرتا ہے۔ ترجمہ۔ اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اول ہی سے رشد و ہدایت عطا کی تھی، اور ہم اس کے معاملے کے جاننے والے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ مجسمے کیا ہیں جن کو تم لیے بیٹھے ہو؟ کہنے لگے، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پوجا کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کلی گمراہی میں ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تو ہمارے لیے کوئی حق لایا ہے تو یوں ہی مذاق کرنے والوں کی طرح کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ بت تمہارے رب نہیں ہیں، بلکہ تمہارا پروردگار زمینوں اور آسمانوں کا پروردگار ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ اور جب کہ اس جلیل القدر ہستی پر اللہ تعالیٰ کے جو دو کرم و عطا اور نوال کا فیضان بے غایت و بے نہایت سرعت رفتار کے ساتھ ہو رہا تھا، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کی صفت میں نمایاں جگہ پائی، اور اس کی دعوت و تبلیغ کا محور و مرکز دین حنیف قرار پایا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ قوم بت پرستی، ستارہ پرستی اور مظاہر پرستی میں اس قدر منہمک ہے کہ خدائے برتر کی قدرت مطلقہ اور اس کی احادیث و صمدیت کا تصور بھی اس کے قلوب میں باقی نہیں رہا، اور ان کے لیے خدا کی وحدانیت کے عقیدے سے زیادہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں رہی، تب اس نے کمر ہمت چست کی اور ذات واحد کے بھروسے پر ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا اور اعلان کیا، اے قوم، یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ کیا تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش میں مشغول ہو؟ کیا تم اس قدر خواب غفلت میں ہو کہ جس بے جان لکڑی کو اپنے آلات سے گڑھ کر مجسمے تیار کرتے ہو، اور اگر وہ مرضی کے مطابق نہ بنے تو ان کو توڑ کر دوسرے بنا لیتے ہو؟ بنا لینے کے بعد پھر انہی کو پوجنے اور نفع و ضرر کا مالک سمجھنے لگتے ہو۔ تم ان خرافات سے باز آؤ، خدا کی توحید کے نغمے گاؤ، اور اسی ایک مالک حقیقی کے سامنے سر نیاز جھکاؤ، جو میرا، تمہارا اور کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ مگر قوم نے اس کی آواز پر مطلق کان نہ دھرا، اور چونکہ گوش حق نوش اور نگاہ حق بین سے محروم تھی، اس لیے اس نے جلیل القدر پیغمبر کی دعوت حق کا مذاق اڑایا اور زیادہ سے زیادہ تمردد اور سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ باپ کو دعوت اسلام اور باپ بیٹے کا مناظرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز
خود ان کے اپنے گھر میں قائم ہے، اور آزر کی بت سازی اور بت پرستی پورے قوم کے لیے مرجع اور مہور بنی ہوئی ہے۔ اس لیے فطرت کا تقاضا ہے کہ دعوت حق اور پیغام صداقت کے ادائے فرض کی ابتدا گھر ہی سے ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر ہی کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے باپ، خدا پرستی اور مغفرت الہی کے لیے جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے اور جس کو آباد و اجداد کا قدیم راستہ بتلاتا ہے، یہ گمراہی اور باطل پرستی کی راہ ہے، اور صراط مستقیم اور راہ حق صرف وہی ہے جس کی دعوت میں دے رہا ہوں۔ اے باپ، توحید ہی سرچشمہ نجات ہے، نہ کہ تیرے ہاتھ کے بنائے ہوئے ان بتوں کی پرستش و عبادت۔ اس راہ کو چھوڑ اور توحید حق کی راہ کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کر، تاکہ تجھ کو خدا کی رضا اور دنیا و آخرت کی سعادت حاصل ہو۔ مگر افسوس کہ آزر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پند و نصیحت کا مطلب کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ قبول حق کے بجائے آزر نے بیٹے کو دھمکانا شروع کیا، کہنے لگے، اے ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ اب حد سے آگے بڑھ گیا، اور ایک جانب اگر باپ کے احترام کا مسئلہ ہے تو دوسری جانب اوائے فرض، حمایت حق اور اطاعت امر الہی کا سوال، تو انہوں نے سوچا اور آخر وہی کیا جو ایسے برگزیدہ انسان اور اللہ کے جلیل المرتبت پیغمبر کے شایان شان تھا۔ انہوں نے باپ کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، تحقیر و تذلیل کا رویہ نہیں برتا، بلکہ نرمی، ملاطفت اور اخلاق کریمانہ کے ساتھ یہ جواب دیا، اے باپ، اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے میرا تیرا سلام ہے۔ میں خدا کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا، اور کس حال بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا۔ میں آج سے تجھ سے جدا ہوتا ہوں، مگر غائبانہ تیرے لیے درگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا، تاکہ تجھ کو ہدایت نصیب ہو اور تو خدا کے عذاب سے بچ جائے۔ سورہ مریم میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور اے پیغمبر، الکتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر، یقیناً وہ مجسم سچائی تھا اور اللہ کا نبی تھا۔ اس وقت کا ذکر جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، تو کیوں ایک ایسی چیز کی پوجا کرتا ہے جو نہ تو سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ تیرے کسی کام آ سکتی ہے۔ اے میرے باپ، میں سچ کہتا ہوں، علم ایک روشنی مجھے مل گئی ہے جو تجھے نہیں ملی، بس میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ میرے باپ، شیطان کی بندگی نہ کر، شیطان تو خدا رحمان سے نافرمان ہو چکا۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو خدا رحمان کی طرف سے کوئی عذاب تجھے گھیر لے اور تو شیطان کا ساتھی ہو جائے۔ باپ نے یہ باتیں سن کر کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبود سے پھر گیا ہے؟ یاد رکھ، اگر تو ایسی باتوں سے باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر کے چھوڑوں گا۔ اپنی خیر چاہتا ہے تو جان سلامت لے کر مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، اچھا، میرا سلام قبول ہو، میں الگ ہو جاتا ہوں۔ اب میں اپنے پروردگار سے تیری بخشش کی دعا کروں گا، وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں نے تم سب کو چھوڑا اور انہیں بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے ہو۔ میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، امید ہے اپنے پروردگار کو پکارنے میں محروم ثابت نہیں ہوں گا۔ اور سورہ انعام میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور وہ واقعات کر جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا ٹھہراتا ہے تو بتوں کو خدا؟ میں تجھ کو اور تیری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ قوم کو دعوت اسلام اور اس سے مناظرہ۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جب اتفاق کی کوئی صورت نہ بنی اور آزر نے کسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے جدائی اختیار کر لی اور اپنی دعوت حق اور پیغام رسالت کو وسیع کر دیا، اور اب صرف آزر ہی سے مخاطب نہ رہا بلکہ پوری قوم کو مخاطب بنا لیا۔ مگر قوم اپنے باپ دادا کے دین کو کب چھوڑنے والی تھی؟ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور دعوت حق کے سامنے اپنے باطل معبود کی طرح گونگے، اندھے اور بہرے بن گئے۔ ان کے کان موجود تھے مگر حق کی آواز کے لیے بہرے تھے۔
پتلیاں آنکھوں کے خلقوں میں زندہ انسان کی آنکھوں کی طرح حرکت ضرور کرتی تھی مگر حق کی بصارت سے محروم تھی۔ زبان گویا ضرور تھی مگر کلمہ حق کے اعتبار سے گونگ تھی۔ سورہ اعراف کی چند آیتوں کا ترجمہ۔ ان کے دل ہیں پر سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں۔ یہ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں، یہی ہے جو غفلت میں سرشار ہیں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زیادہ زور دے کر پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ تم کو کسی قسم کا بھی نفع و نقصان پہنچاتے ہیں، تو کہنے لگے کہ ان باتوں کے جھگڑے میں ہم پڑنا نہیں چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے ہیں، لہٰذا ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص انداز سے خدا واحد کی ہستی کی جانب توجہ دلائی، فرمانے لگے میں تو تمہارے ان سب بتوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں، یعنی میں ان سے بے خوف و خطر ہو کر ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں کہ اگر یہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تو اپنی حسرت نکال لیں۔ البتہ میں صرف اس ہستی کو اپنا مالک سمجھتا ہوں جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں، جس نے مجھ کو پیدا کیا اور راہ راست دکھائی، جو مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے یعنی رزق دیتا ہے، اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو جو مجھ کو شفا بخشتا ہے، اور جو میری زیست و موت دونوں کا مالک ہے، اور اپنی خطا کاری کے وقت جس سے یہ طمع کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے روز مجھ کو بخش دے، اور میں اس کے حضور میں یہ دعا کرتا ہوں اے میرے پروردگار تو مجھ کو صحیح فیصلے کی قوت عطا کر، اور مجھ کو نکوکاروں کی فہرست میں داخل کر، اور مجھ کو زبان کی سچائی عطا کر، اور جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کر۔ نصیحت اور معظمت کے اس مؤثر انداز عتابت کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیش کیا، سورہ شعراء میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ۔ اور سنا دے ان کو خبر ابراہیم کے جب کہا اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو تم کس کو پوجتے ہو؟ وہ بولے ہم پوجتے ہیں مورتیوں کو، پھر سارے دن انہی کے پاس لگے بیٹھے رہتے ہیں، کیا کچھ سنتے ہیں تمہارا کہا جب تم پکارتے ہو، یا کچھ بھلا کرتے ہیں تمہارا یا برا؟ بولے نہیں، پر ہم نے پایا اپنے باپ داداؤں کو یہی کام کرتے۔ کہا بھلا دیکھتے ہو جن کو پوجتے رہے ہو تم اور تمہارے باپ دادا، اگلے سو وہ میرے دشمن ہیں، مگر جہان کا رب جس نے مجھ کو بنایا سو وہی مجھ کو راہ دکھلاتا ہے، اور جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، اور جو مجھ کو مارے گا اور پھر جلائے گا، اور جس سے مجھ کو توقع ہے کہ بخشنے میری تقصیر انصاف کے دن، وہ میرے رب اے میرے رب دے مجھ کو حکم اور ملا مجھ کو نیکوں میں، اور رکھ میرا بول چال پچھلوں میں، اور کر مجھ کو وارثوں میں نعمت کے باغ کے، اور معاف کر میرے باپ کو وہ ہے راہ بھولے ہوئوں میں، اور رسوا نہ کر مجھ کو جس دن سب جی کر اٹھیں گے، جس دن نہ کام آوے کوئی مال اور نہ بیٹے، مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس لے کر بے روب دل۔ مگر آزر اور قوم آزر کے دل کس طرح قبول حق کے لیے نرم نہ ہوئے، اور ان کا انکار اور حدود حد سے گزرتا ہی رہا۔ گزشتہ سطور میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کے ساتھ کواکب پرستی بھی کرتی تھی، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت و حیات، ان کا رزق، ان کا نفع و ضرر، خشک سالی اور قحط سالی، فتح و ظفر اور شکست و عظمیت، ہر تمام کارخانہ عالم کا نظم و ضبط کواکب اور ان کی حرکات کی تاثیر پر چل رہا ہے، اور یہ تاثیر ان کے ذاتی اوصاف میں سے ہیں، اس لیے ان کی خوشنودی ضروری ہے، اور یہ ان کی پرستش کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح ان کو اور ان کے سفلی معبودان باطن کی حقیقت و اشغاف کر کے رائے حق کی طرف دعوت دی، اس طرح ضروری سمجھا کہ ان کے علمی معبودان باطن کی بے سباقی اور فنا کے منظر کو پیش کر کے اس حقیقت سے بھی آگاہ کرے کہ تمہارا یہ خیال قطعی غلط ہے، اور ان چمکتے ہوئے ستاروں، چاند اور سورج کو خدائی طاقت حاصل ہے، ہرگز نہیں، یہ خیال خام اور باطن عقیدہ ہے۔ مگر یہ باطن پرست جبکہ اپنے خود ساختہ اصنام سے اس قدر خائف تھے
کہ ان کو برا کہنے والے کے لیے ہر آن یہ تصور کرتے تھے کہ وہ ان کے غضب میں آ کر برباد و تباہ ہو جائے گا۔ تو ایسے اوہام پرستوں کے دلوں میں بلند ستاروں کی پرستش کے خلاف جذبہ پیدا کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ اس لیے مجدد انبیاء ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دماغوں کے مناسب ایک عجیب اور دلچسپ پیرایہ بیان اختیار فرمایا۔ تارو بری رات تھی، ایک ستارہ خوب روشن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے، اس لیے کہ اگر ستارے ربوبیت کر سکتے ہیں تو یہ ان تمام میں ممتاز اور روشن ہے۔ لیکن جب وہ اپنے وقت مقررہ پر نظر سے اوجھل ہو گیا تو اس کو یہ مجال نہ ہوئی کہ اپنے پرستاروں کے لیے ایک گھڑی اور رہنمائی کرا سکتا اور نظام کائنات سے منحرف ہو کر اپنے پوجنے والوں کے لیے زیارت گاہ بنا رہتا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں چپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس شے پر مجھ سے بھی زیادہ تغیرات کا اثر پڑتا ہو اور جو جلد جلد ان اثرات کو قبول کر لیتا ہو، وہ میرا معبود کیوں کر ہو سکتا ہے؟ پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ چاند آب و تاب کے ساتھ سامنے موجود ہے۔ ان کو دیکھ کر فرمایا، یہ میرا رب ہے، اس لیے کہ یہ خوب روشن ہے اور اپنی خنک روشنی سے سارے عالم کو بقا نور بنائے ہوئے۔ پس اگر کواکب کو رب بنانا ہے تو اسی کو کیوں نہ بنایا جائے، کیونکہ یہی اس کا زیادہ مستحق نظر آتا ہے۔ اب سحر کا وقت ہونے لگا تو قمر کے بھی ماند پڑ جانے اور روپوش ہو جانے کا وقت آ پہنچا، اور جس قدر طلوع آفتاب کا وقت قریب ہوتا گیا، چاند کا جسم دیکھنے والوں کی آنکھ سے اوجھل ہونے لگا۔ تو یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ فرمایا جس سے چاند کے رب ہونے کے نفی کے ساتھ ساتھ خدا واحد کی ہستی کی جانب قوم کی توجہ اس خاموشی کے ساتھ پھیر دی جائے کہ قوم اس کا احساس بھی نہ کر سکے، اور اس گفتگو کا جو مقصد وحید ہے، یعنی صرف خدا واحد پر ایمان، وہ ان کے دلوں میں بغیر قصد و ادار کے پیوست ہو جائے۔ فرمایا، اگر میرا حقیقی پروردگار میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم ہی میں سے ایک ہوتا۔ پس اس قدر فرمایا اور خاموش ہو گئے، اس لیے کہ ابھی اس سلسلے کی ایک کڑی اور باقی ہے اور قوم کے پاس ابھی مقابلے کے لیے ایک ہتھیار موجود ہے، اس لیے اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں تھا۔ تارو بری رات ختم ہوئی، چمکتے ستارے اور چاند سب نظر سے اوجھل ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آفتاب عالمتاب کا رخ روشن سامنے آ رہا ہے۔ دن نکل آیا، وہ پوری آب و تاب سے چمکنے دمکنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، یہ ہے میرا رب، کیونکہ یہ کواکب میں سب سے بڑا ہے اور نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ ہمارے سامنے دوسرا نہیں ہے۔ لیکن دن بھر چمکنے اور روشن رہنے اور تمام عالم کو روشنی دینے اور تمام عالم کو روشن کرنے کے بعد وقت مقررہ پر اس نے بھی عراق کی سرزمین سے پہلو بچانا شروع کر دیا اور شب دیجور آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی اور آخر کار وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو اب وقت آ پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام اصل حقیقت کا اعلان کر دیں اور قوم کو لاجواب بنا دے کہ ان کے عقیدے کے مطابق اگر ان کواکب کو ربوبیت اور معبودیت حاصل ہے تو اس کی کیا وجہ کہ ہم سے بھی زیادہ ان میں تغیرات نمایاں ہیں اور یہ جلد جلد ان کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں، اور اگر معبود ہیں تو ان میں افول کیوں ہے؟ جس طرح چمکتے نظر آتے ہیں اسی طرح کیوں چمکتے نہ رہے؟ چھوٹے ستاروں کی روشنی کو مہتاب نے کیوں ماند کر دیا اور مہتاب کے رخ روشن کو آفتاب کے نور نے کس لیے بے نور بنا دیا؟ پس اے قوم، میں ان شرکانہ عقائد سے بری ہوں اور شرک کی زندگی سے بیزار۔ بلا شبہ میں نے اپنا رخ صرف اسی ایک خدا کی جانب کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ میں حنیف ہوں اور مشرک نہیں ہوں۔ اب قوم سمجھی کہ یہ کیا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے تمام ہتھیار بیکار و ہمارے تمام دلائل پامال کر دیے۔ اب ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس مضبوط و محکم برہان کا کس طرح رد کریں اور اس کی روشن دلیل کا کیا جواب دیں؟ وہ اس لیے کہ بالکل عاجز اور درماندہ تھے، اور جب کوئی پس نہ چلا تو قائل ہونے اور صدائے حق کو قبول کر لینے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے اور اپنے معبودان باطن سے ڈرانے لگے
کہ وہ تیری توہین کا تجھ سے ضرور انتقام لیں گے اور تجھ کو اس خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے جھگڑتے اور اپنے بتوں سے مجھ کو ڈراتے ہو، حالانکہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو صحیح راہ دکھا دی ہے اور تمہارے پاس گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے تمہارے بتوں کے متعلق کوئی پرواہ نہیں، جو کچھ میرا رب چاہے گا وہی ہوگا۔ تمہارے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیا تم ان کو ان باتوں سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی؟ تم کو تو خدا کی نافرمانی کرنے اور اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہرانے میں بھی کوئی خوف نہیں آتا، جس کے لیے تمہارے پاس ایک دلیل بھی نہیں ہے، اور مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ خدا واحد کا ماننے والا اور امن عالم کا ذمہ دار ہو کر میں تمہارے بتوں سے ڈر جاؤں گا۔ کاش کہ تم سمجھتے کہ کون مفسد ہے اور کون مصلح و امن پسند۔ صحیح امن کی زندگی اسی شخص کو حاصل ہے جو خدا واحد پر ایمان رکھتا اور شرک سے بیزار رہتا ہے، اور وہی راہ یاب ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم و شان حجت تھی جو اس نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بت پرستی کے خلاف ہدایت و تبلیغ کے بعد کواکب پرستی کے رد میں ظاہر فرمائی، اور ان کی قوم کے مقابلے میں ان کو روشن دلائل اور براہین کے ساتھ سربلندی عطا فرمائی۔ اس سلسلے میں سورہ انعام کی یہ آیت شاہد عدل ہیں۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت کے جلوے دکھا دیے تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر دیکھو جب ایسا ہوا کہ اس پر رات کی تاریکی چھا گئی تو اس نے آسمان پر ایک ستارہ چمکتا ہوا دیکھا۔ اس نے کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے کہ سب لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو کہا نہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا جو ڈوب جانے والے ہیں، یعنی طلوع و غروب ہوتے رہتے ہیں۔ پھر جب ایسا ہوا کہ چاند چمکتا ہوا نکل آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے پروردگار نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں ضرور اسی گروہ میں سے ہو جاتا جو راہ راست سے بھٹک گیا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی اور سورج چمکتا ہوا طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا پروردگار ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا اے میری قوم، تم جو کچھ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ میں نے تو ہر طرح سے منہ موڑ کر صرف اس ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو کسی کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ آسمان و زمین کے بنانے والی ہے، اور جس کے حکم و قانون پر تمام آسمانی اور ارضی مخلوقات چل رہی ہیں، اور میں ان میں سے نہیں جو اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے اس کی قوم نے رد و قد کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں رد و قد کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ حق دکھا دی ہے، جنہیں تم نے خدا کا شریک ٹھہرا لیا ہے۔ میں ان سے نہیں ڈرتا، میں جانتا ہوں کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی مجھے نقصان پہنچانا چاہے۔ میرا پروردگار اپنے علم سے تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور دیکھو میں ان ہستیوں سے کیوں کر ڈر سکتا ہوں جنہیں تم نے خدا کا شریک ٹھہرا لیا ہے، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤ جن کے لیے اس کی کوئی سند و دلیل تم پر نہیں اتاری۔ بتلاؤ ہم دونوں فریقوں میں سے کس کی راہ امن کی راہ ہوئی؟ اگر علم و بصیرت رکھتے ہو جن لوگوں نے خدا کو مانا اور اپنے ماننے کو ظلم سے یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا تو انہی کے لیے امن ہے اور وہی ٹھیک راستے پر ہیں۔ اور دیکھو یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم پر دی تھی۔ ہم جس کے مرتبے بلند کرنا چاہتے ہیں اسے علم و دلیل کا عرفان دے کر بلند کر دیتے ہیں، اور یقیناً تمہارا پروردگار حکمت والا علم رکھنے والا ہے۔ آیات کی تفسیر میں قول فیصل۔ اس بارے میں کلی اتفاق کے باوجود کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کواکب پرستی نہیں کی اور ان کی تمام زندگی شرک کی تلویثات سے پاک ہے، سورہ انعام کی مذکورہ بالا آیات کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ان آیات کی تمہید میں جو کچھ لکھا گیا اور ان اقوال میں سے ایک قول کے مطابق ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو قوم کی کواکب پرستی کی روح میں ان کو لاجواب کرنے کے لیے تھی، اس لیے کہ جب
دو فریق کسی مسئلے میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں تو حق کے لیے مناظرانہ دلائل میں سے دلیل کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں صرف نظریوں، تیوریوں، طورس سے کام نہ لیا جائے، بلکہ مشاہدہ اور معائنے کی ایسی راہ اختیار کی جائے کہ مخالف اس کے دعوے کے مقابلے میں لاجواب ہو جائے اور اس کی دلیل کے رد کرنے کے تمام راہیں ان کے سامنے بند ہو جائیں۔ اب اگر ان میں سلامت روی باقی ہے اور ان کے قلب میں قبول حق کی گنجائش ہے تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، ورنہ بے دلیل لڑنے اور جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تب اس طرح حق و باطل میں امتیاز ہو جاتا ہے اور اصلی اور حقیقی بات نکل کر صاف ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس لیے ان کی تبلیغ کا مشن منطقی صغرا کبرا پر قائم نہ تھا، بلکہ حقیقت کو فطری دلائل کی سادگی کے ساتھ واضح کرنا ہی ان کا صغرائے امتیاز تھا۔ اس لیے انہوں نے یہی راستہ اختیار کیا اور قوم پر واضح کر دیا کہ ستارے خواہ شمس و قمر ہی کیوں نہ ہو رب کہلانے کے قابل نہیں ہے، مگر ربوبیت صرف اسی کو زیبا ہے جو رب العالمین ہے اور ارضی و سماوی سفلی و علمی کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اور چونکہ قوم کے پاس اس بہترین دلیل کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے وہ زج ہوئی اور امر حق کو قبول کرنے کے بجائے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو گئی، مگر اس کی ضمیر کو ماننا پڑا کہ یہ جو کچھ کہا گیا حق ہے اور ہمارے پاس اس کا کوئی صحیح جواب نہیں ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تھا اور ان کے ادائے فرض کی حدیں یہیں تک تھیں، کیونکہ دل چیر کر حق کو اس میں اتار دینا اس کی طاقت سے باہر تھا۔ اس تفسیر کے مطابق قرآن عزیز کی ان آیات میں نہ تعویل کی ضرورت باقی رہتی ہے اور نہ مقدرات ماننے کی، نیز مشاہدہ کواکب سے متعلق آیات کا سیاق و سباق بھی بے تکلف اسی کی تائید کرتا ہے۔ مثلاً اس سلسلے کی پہلی دو آیتیں ہیں۔ ترجمہ: جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے، کیا تو بتاتا ہے بتوں کو خدائیں؟ میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا مشاہدہ کرا دیا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ ان ہر دو آیات سے حسب ذیل نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، رؤیت کواکب کا یہ معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسے زمانے میں پیش آیا ہے جبکہ وہ اپنے والد اور قوم کے ساتھ تبلیغ حق کے مناظرے میں مصروف تھے، اس لیے کہ پہلی آیت کے بعد دوسری آیت کو وَكَذَلِكَ کہہ کر شروع کرنا یہی معنی رکھتا ہے۔ پھر تیسری آیت کے شروع میں فلما کے فے یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ دوسری آیت سے وابستہ ہے، اور اس طرح ان تینوں آیات کا سلسلہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح اصنام پرستی کے مقابلے میں روشن دلائل عطا فرمائے تھے تاکہ وہ آزر اور قوم کو لاجواب کر سکے اور راہ ہدایت دکھائے، اسی طرح کواکب پرستی کے مقابلے میں بھی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت کا مشاہدہ کروا دیا تاکہ وہ ان سب مخلوق کی حقیقت سے آگاہ ہو جائے اور ان کو حق یقین کا درجہ حاصل ہو جائے، اور پھر وہ کواکب پرستی کی رد میں بھی بہترین دلائل دے سکے اور اس سلسلے میں بھی قوم کو حق کی راہ دکھلا کر اس کے غلط روش کے متعلق لاجواب بنا سکے۔ یہ تو آیات رؤیت کا سبب تھا، اور اب سیاق قابل توجہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں آفتاب پر نظر فرمائی اور پھر وہ بھی نظروں سے غائب ہونے لگا تو اسی آیت میں یہ جملہ موجود نظر آتا ہے۔ ترجمہ: ابراہیم نے کہا، اے قوم میں شرک کرنے والوں سے بری ہوں، اور ساتھ یہ آیت مذکور ہے۔ ترجمہ: بلا شبہ میں نے اپنا رخ صرف اس خدا کی جانب پھیر دیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اسی حالت میں کہ میں حنیف ہوں اور مشرک نہیں ہوں۔ اور پھر اسی کے متصل آیت میں ہے۔ ترجمہ: اور ابراہیم کی قوم نے اس سے جھگڑنا شروع کیا۔ ابراہیم نے کہا، کیا تو مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتی ہے؟ تو سب سے آخر آیت میں کہا گیا۔ ترجمہ: اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کی کہ قوم کے مقابلے میں عطا کی، اور ہم جس کا درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں کر دیا کرتے ہیں، بے شک تیرا رب دانا ہے، جاننے والا۔ ان آیات سے یہ نتائج اخذ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، رؤیت کواکب کا یہ معاملہ قوم سے ضرور وابستہ تھا، تب ہی تیسری مرتبہ میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات سے خطاب کرنے کے بجائے فوراً قوم سے خطاب شروع کر دیا۔ نمبر 2،
اور قوم نے بھی یہ سب کچھ سن کر دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی جگہ ابراہیم علیہ السلام سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو کو قوم کے مقابلے میں اپنی جانب سے حجت قرار دیا اور بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ رسالت بہت بلند اور عرفہ ہے، اور اس لیے قوم اس کی رہنمائی کی سخت محتاج ہے۔ اور ان امور کے سوا یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت عطا کر دی تھی اور ہم ہی اس کے واقف کار ہیں، لہٰذا یہ معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہ لڑکپن کا ہو سکتا ہے اور نہ ان کے اپنے عقیدے اور ایمان کا۔ اس تفصیلی سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری بیان کردہ تفسیر ہی آیت کی صحیح تفسیر ہے، اور بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے قوم پر یہ زبردست حجت تھی کہ افراد قوم کواکب کی پرستش کرنا، ان کے لیے ہیکل بنانا، اپنی سفلی معبودوں کے نام ان کے نام پر رکھنا، غرض ان کو معبود، رب اور خدا سمجھنا قطعی باطن اور گمراہی ہے، اس لیے کہ یہ سب ایک خاص نظام پر جگڑے ہوئے اور دن اور رات کے ساتھ تغیرات کو قبول کرنے والے ہیں، اور اس پورے نظام کو مالک خالق صرف وہی ہستی ہے جس کی ید قدرت میں ان سب کی تسخیر ہے، اور وہ اللہ ہے۔